हाय गाइस, मसीह खुदा में आप सबको सलाम। मैं रॉबिन्सन सादिक आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर। और उम्मीद रखता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे। uh, उम्मीद रखता हूँ खुदा उनसे, और यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। आज मैं सिर्फ 5 मिनट लेट हुआ, घड़ी पीछे नज़र आ रही होगी आपको। 10 बजे मेरे ऑन होना था ऑनलाइन, लेकिन थोड़ा सा वक्त लग गया, मुझे माजरत चाहता हूँ। उम्मीद रखता हूँ कि लोग मुझे जल्द ज्वाइन कर लेंगे, ताकि हमेशा की तरह हम खुदा उनके कलाम में से सीखें और खुदा उनके कलाम के वसीले से हम बरकत पाएँ। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है वीडियो में? हमेशा पूछता हूँ क्योंकि वहीं से मुझे रिप्लाई आता है आपकी तरफ से कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, पिक्चर ठीक आ रही है। अदरवाइज़ मैं दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ। तो जल्द से जल्द मुझे ज्वाइन कर लें, उम्मीद रखता हूँ। और मुझे बताइए मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, ऑडियो वीडियो दोनों ठीक आ रही है नहीं? आ, ठीक है जी। सिविल ने हमें ज्वाइन कर लिया, गोशा ने ज्वाइन कर लिया, हमें मेरी फैमिली के लोग। लेकिन मुझे आवाज़ का बता दें प्लीज़, मुझे आवाज़ ऑडियो और वीडियो ठीक आ रही है? ऑडियो एंड वीडियो इज़ गुड। थैंक यू सिविल। बस एक आध मिनट हम देखते हैं। हमेशा की तरह मैं यही बोलता हूँ, ये तो एक तरह से रटे रटाए लफ्ज़ हैं मेरे। लोग ज्वाइन कर लें तो हम चलते हैं, और अगर नहीं ज्वाइन करते तो भी हम अपनी स्टडी की तरफ जाएंगे। बाद में रिकॉर्डिंग भी देख लेते हैं लोग। राजा हरिसन ने ज्वाइन किया, वेलकम ब्रदर। राजा कैसे हैं आप? फैमिली कैसी है? खिदमत कैसी जा रही है? बताइएगा। राजा हैरिसन मेरे स्टूडेंट हैं, खुदा उनके खादिम हैं। और मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ कि यंग एज में खुदावन ने इन्हें अपनी खिदमत के लिए चुना। ब्लेस यू ब्रदर। गुड मॉर्निंग। आज आपके यहाँ गुड इवनिंग हो रही, ठीक है, गुड है। बहन जीटा ने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम बहन। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने पेज पर, और शुक्रगुजार हैं आप हर संडे हमें ज्वाइन करती हैं। और उम्मीद रखते हैं कि आप खुदा के कलाम के वसीले से यकीनन खुदा के कलाम के जब भी आप सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, आप बरकत पाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस टीचिंग के वसीले से आप बरकत पाती होंगी। आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए हम दुआ गो हैं। ठीक है, एक एक आध मिनट, फिर हम फ़ौरन चलेंगे। आज जो मैं खुदा के कलाम में से आपके साथ एक एक तवील टीचिंग है। बहन सू ने हमें ज्वाइन किया, ब्लेस यू बहन। कैसी हैं आप? फैमिली कैसी है? बताइएगा, मुझे टेक्स्ट कीजिएगा। बहन सू भी मेरी स्टूडेंट रह चुकी हैं पाकिस्तान में, और खुदा उनकी खादमा है, संडे स्कूल मिनिस्ट्री की वहाँ पे डायरेक्टर हैं। पूरे पाकिस्तान में इनका जो है वो है, कैंपस हैं। और खुदा उनकी बेहतरीन खादमा है। हम शुक्र करते हैं कि बहन ने भी टाइम निकाला। आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू। आज खुदा उनके कलाम में से हम सीखेंगे थोड़ा सा, देखेंगे इटर्नल लाइफ की तरफ। इटर्नल लाइफ क्या है? अबदी ज़िंदगी। तवील टॉपिक है बहुत। इसको अबदी ज़िंदगी की जो टीचिंग है, जो इसके बारे में जो बताया गया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं लोग इसको। इतना है नहीं। मैं कोशिश करूँगा, एक ऑब्वियसली मैं बाइबल का स्टूडेंट हूँ, और कई सालों से, 12 13 14 साल से मैं अमजद गिल ने भी ज्वाइन किया, वेलकम ब्रदर। तबीयत कैसी है अमजद भाई? बताइएगा अभी आप कैसे हैं, तबीयत कैसी है, और बहन कैसी है हमारी? और आप बता रहे थे शायद कोई ऑपरेशन या बायोप्सी ऐसे कुछ होने वाला है। हाँ, मुझे बताइएगा अपने बारे में। भाई अमजद को अपनी दुआओं में याद रखिएगा जी। इनकी वाइफ को भी। और मैरी मैरी नाम है इनकी वाइफ का, मैरी को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। भाई अमजद की भी बायोप्सी होने वाली है। तो एक दूसरे को हम ग्रुप ही नहीं बल्कि एक फैमिली की तरह है, तो एक दूसरे को अपनी दुआ में याद रखा करें। और कोई बात हो शेयर किया करें पेज पे आप, ताकि हम मिलकर बाहमी तौर पर एक जान होकर खुदा उनके आगे वो फरियाद रखें, दुआ करें। थैंक यू बहन जीटा, खुदा आपको और आपकी फैमिली को बरकत दे। एनीवे, कम टू द पॉइंट।
اٹرنل لائف ابدی زندگی کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ اس کو بہت کمپلیکیٹڈ بنا دیا گیا ہے، جبکہ خداوند یسوع مسیح ابدی زندگی کے بارے میں کیا ٹیچنگ دے رہے ہیں اور کیا بتا رہے ہیں، کیا بیان کر رہے ہیں خداوند یسوع مسیح خود. اور آپ دیکھیں گے کہ کتنا آسان اور سادہ طریقے سے خداوند یسوع مسیح نے اس کے بارے میں بتایا، اور اس کو اسی طریقے سے ہمیں لینا چاہیے. بالکل ویسے ہی ہے جیسے یسوع نے فرمایا، ویسے ہی. اشبیل شکیل نے جوائن کیا. کیسے اشبیل؟ تھینک یو، آپ نے جوائن کیا. بلیس یو بیٹا جی. اور یسوع مسیح ابدی زندگی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں. یہ ہماری گائیڈ بک ہے. جیسے یہ فرما رہی ہے وہ ہمارے لیے اٹل ہو جاتا ہے. بائبل مقدس میں سے حوالہ دیکھیں گے ہم یوحنا کی انجیل اور اس کا 17واں باب اور اس کی 3 آیت سے لے کے 8 آیت تک. یوحنا کی انجیل اور اس کا 17واں باب اور اس کی 3 آیت سے لے کے 8ویں آیت تک خداوند یسوع مسیح خود کیا فرما رہے ہیں اٹرنل لائف کے بارے میں. کہ اٹرنل لائف کیا ہے. سادہ سمپل خوبصورت بات. جن کے پاس بائبل ہے ضرور میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا. اٹرنل لائف ابدی زندگی، یعنی ہمیشہ کی زندگی، شروع سے لے کے آخر تک. کون ہے شروع سے بھی پہلے سے اور آخر کے بعد تک؟ خداوند یسوع مسیح. خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس. اس سے پہلے کہ کچھ تھا وہ تھا. ٹھیک ہے نا. وہ زندگی جس کا پرومس خدا نے کیا کہ ابدی زندگی تمہیں ملے گی، اس کے بارے میں خداوند کہہ رہا ہے. کیا؟ 3 آیت سے. اور ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی یعنی اٹرنل لائف. اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے، یعنی یہ ہے جو ابھی یسوع مسیح آگے فرمائیں گے، یہی ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. یہ ہے ابدی زندگی. دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، مشکل ہے نہیں اس کا، آسان اردو، سادہ. اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے، جیسے میں کہتا ہوں نا کہ اور بائبل تو یہ ہے. سمپل ہوگی، اس کے اندر کوئی مشکل بات ہے نہیں. تو خداوند یسوع مسیح خود اپنی زبان مبارک سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ابدی زندگی یعنی ہمیشہ کی زندگی تو یہ ہے کیا کہ وہ تجھ خدائے واحد کو یعنی خدا باپ کو اور برحق کو جو برحق ہے، جو ہی سچ ہے، جو حقیقت ہے، اور یسوع مسیح کو یعنی اپنے آپ کی بات کر، اور یسوع کو خدا کے بیٹے کو جسے تو نے بھیجا. کس نے بھیجا؟ خدا باپ نے ہی بھیجا. کیا کرے؟ جانے. ٹو نو گاڈ. خدا اور یسوع مسیح کو جاننا، خدا باپ کو جاننا، اس کی پہچان میں بڑھنا، یہ ابدی زندگی. آگے بڑھتے ہیں، پھر اس کو اور بات کرتے ہیں. جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا، خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں خدا باپ سے، جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے. یسوع مسیح نے صلیب پر جو کلمہ بھی فرمایا تمام ہوا، یعنی پورا کام کیا. اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا. یسوع مسیح کی زندگی سے بھی جو کام ہوا، جو کرنا تھا، خدا باپ کے جلال کے لیے کیا. تفسر نے جوائن کیا ہمیں. ویلکم بیٹا جی. گاڈ بلیس یو بردر. اور اب خداوند نے زندگی زمین پر رہتے ہوئے خدا باپ کا جلال اپنے کام کے وسیلے سے اور سارے کام تمام کرنے کے وسیلے سے پورا کر دیا. اور کیا؟ 5ویں آیت میں، اور اب اے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا، اس جلال کا، اس گلوری کا جو اس دنیا میں آنے سے پہلے سے. بہن پونم نے جوائن کیا. ویلکم بہن، گاڈ بلیس یو. اس دنیا میں آنے سے پہلے سے یسوع مسیح جو جلال رکھتا تھا، کس کے ساتھ؟ خدا باپ کے ساتھ. کیونکہ خدا باپ اٹرنل ہے، ہمیشہ سے. خدا یسوع مسیح بھی ہمیشہ سے. جو جلال پیدائش سے
पहले पैदाइश से पेशतर से तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। अब वे उस बदन की बात करें, क्योंकि यीशु मसीह खुदा मुकम्मल खुदा और मुकम्मल यानी कामिल खुदा और कामिल इंसान भी है। तो जो इंसानी बदन जो यीशु मसीह ने लिया वो उसकी बात करें कि जैसे रूह में, क्योंकि खुदा रूह है, यीशु भी रूह है, लेकिन एक बदन लेकर इस ज़मीन पर आया तो उस बदन की बात करें कि जैसे मैं तो शुरू से तेरे साथ जलाल रखता हूँ, इस बदन को भी जलाली बना दे। छठी आयत, मैंने तेरे नाम को उन आदमियों पर जाहिर किया जिन्हें तूने दुनिया में से मुझे दिया। यीशु ने इस दुनिया में आके क्या काम किया? खुदा बाप के नाम को, यहोवा की पहचान, अपनी खुदा बाप को देखना है तो मुझे देखो, खुदा बाप को जानना है तो मुझे जानो, मैं बाप में बाप मुझ में, यीशु कह रहे बाप का एग्जैक्ट, खुदा का, यहोवा का एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेटिव कौन बनकर आया? यीशु मसीह। उसने कहा कि जो लोग तूने मुझे दिए थे मैंने तेरा नाम उन पर जाहिर किया, वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया। वो शुरू से ही खुदा बाप के थे, आप मैं, इससे पहले कि आप मैं पैदा हुए, इससे पहले कि आप मैं पैदा हुए, पैदा होने की बात तो बात की, शुरू से ही किसके हैं? खुदा बाप के। और उन लोगों को खुदा ने यीशु को दिया। यीशु ने आकर ज़मीन पर अपनी जान देकर आपको मुझे मोल लिया, लेकिन उससे पहले भी किसके थे? खुदा बाप के ही थे। तभी यीशु कहता है मैं इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और नजात देने आया। कोई चीज़ मेरी है और वो खो जाती है मुझसे, तो थी तो मेरी ना, खोने से पहले भी मेरी थी लेकिन खो गई थी। तो इसलिए खुदावंद कह रहा है मैं इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढना, यानी उससे पहले भी आप खुदावंद के ही थे, आपको ढूंढा और क्या दी? नजात दी। वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे कलाम पर अमल किया। तेरा कलाम, खुदा का कलाम, कलमा कौन? यीशु मसीह। उन्होंने खुदा के कलाम पर, लोगोस, यीशु मसीह पर क्या किया? उन्होंने अमल किया। सिर्फ इस कलाम की बात नहीं हो रही, ठीक है ना, न्यू टेस्टामेंट तो उस वक्त था भी नहीं। उन पर अमल किया। सुनीता खोकर ने हमें ज्वाइन किया, वेलकम बेटा जी। अब वो जान गए कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरी ही तरफ से है। अब आप, मैं, रूए ज़मीन के लोग, अलग किए हुए मुकद्दसीन, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले, ये जान गए हैं कि जो कुछ यीशु का है खुदा बाप की तरफ से ही है, और जो कुछ यीशु का है और जो कुछ खुदा बाप का है वो सब आपके लिए ही है। क्योंकि जो कलाम तूने मुझे पहुंचाया वो मैंने उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उसे कबूल किया। मेरे अज़ीज़ों, जो इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे आप यीशु को कबूल करते हैं और आपने किया है, उस सारी अमल को, उस सारे काम को, उन सारी बातों को जो यीशु ने आपके लिए, आपके वास्ते और सारे काम किए, उनका यकीन करना बहुत ज़रूरी है। उन चीज़ों को कबूल करना। यीशु ने आपको मुफ्त पाक रूह एज ए गिफ्ट दिया। कबूल, अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो फिर उसके बेनिफिट्स नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि आपके पास नहीं है, लेकिन उसको कबूल करना है, इस बात को कबूल कर लेना है, इस बात को कि मैं पाक हूँ। कबूल कर लेना है इस बात पर कि यीशु ने सलीब पर मुझे पाक और साफ ठहराया। कबूल कर लेना है इस बात पर कि यीशु ने सलीब पर मेरे गुनाह उठा लिए। कबूल कर लेना है इस बात पर कि यीशु ही मेरा दूल्हा राजा है। कबूल कर लेना है इस बात पर कि यीशु ने मेरे गुनाहों का कफ़ारा दे दिया हुआ। कबूल कर लेना है इस बात पर कि यीशु ने कहा कि तमाम हुआ। सारे काम, शुरू के, आखिर के, पहले के, सब A to Z खुदा ने काम तमाम किया आपके लिए। कबूल कर लेना उस माफ़ी को। यीशु ने कहा बाप इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इन सारी चीज़ों को, ये एक स्टोरी नहीं है, ये एक हकीकत है खुदा की तरफ से जो आपके लिए की गई। इन सारी बातों को कबूल करें। उनको पहुंचा दिया और उन्होंने कबूल किया और सच जान लिया। इस बात को सच जाने
کہ جو سب کچھ ہوا ہے یہی حقیقت ہے، یہی سچ ہے. یہ کوئی افسانہ یا الف لیلہ کی کہانی نہیں، کوئی کسی فینٹیسی ورلڈ میں نہیں رہ رہی، یہ حقیقت ہے. یہ سب کام ہو چکا اور یسوع نے آپ کو ابدی زندگی دے دی. وہ اس کو قبول کیا اور سچ جان لیا کہ میں تیری طرف سے نکلا ہوں. خدا وند یسوع خدا باپ سے نکلا ہے. خدا باپ اور خدا یسوع کہہ رہے میں اور باپ ایک ہیں. خدا کا کلام خدا کے منہ سے نکلنا، خدا بیٹا خدا باپ سے ہی نکلا ہے، طرف سے نکلا ہوں. اور وہ ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے. یہ ہے میری جان، میرے عزیزو، میرے دوستو، خداوند یسوع مسیح کی تعلیم اٹرنل لائف کے بارے میں. سمپل، وہ برحق ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے اور اسی میں ہمیشہ کی زندگی ہے. اور ہم اسے جانیں کہ وہ زندگی جو یسوع میں ہمیشہ کی ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، وہ کیا ہے؟ صرف اس کو جاننا، اس کو حاصل نہیں کرنا، وہ آپ کے پاس ہے. اس کے لیے تگ و دو نہیں کرنی، کیونکہ ایک چیز جو آپ کے پاس ہے اس کے لیے کہاں دوڑے لگائیں گے آپ؟ وہ تو ہے، اس پر کیا کرنا ہے؟ یقین. یسوع کہہ رہا ہے اور انہوں نے جان لیا اور مان لیا، یقین کیا اس بات پر. اٹرنل لائف میرے عزیزو بالکل یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو جاننا، خدا باپ کو جاننا. اٹرنل لائف خداوند میں رہتے ہوئے پاک روح کے وسیلے سے خدا باپ کو جاننا. بس یہ ہے اٹرنل لائف جو آپ کے پاس موجود ہے. جب آپ اس چیز کو جان جاتے ہیں، جب اس چیز کو مان جاتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، تو اس کے بینیفٹس آپ کو ملنے لگ جاتے ہیں. بولے ہم کچھ بھی نہ کریں، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم یہ بھی نہ کریں، وہ بھی نہ کریں، کچھ نہیں، یقین کرنا ہے. جب مدر میری مریم جب حاملہ ہوئی تو کہہ رہی میں کسی مرد کو نہیں جانتی، لیکن وہ حاملہ ہو گئی. مرد سے ناواقف تھی، وہ اس کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا، لیکن خداوند کے فرشتہ نے آ کے یہ پیغام دیا، خوشخبری دی کہ تو حاملہ ہوگی. تو کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں نا، لیکن ایسا ہوا. ایگزیکٹلی کوئی عمل، کوئی دخل نہیں مریم کا. شادی ہوئی نہیں، کسی مرد کو جانتی نہیں، لیکن وہ حاملہ ہوئی. یسوع کی ماں ٹھہری. کیا آپ نے کچھ کیا؟ نہیں. کیا آپ کو کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں. کیا کرنا ہے؟ یقین کرنا ہے. کس بات پر؟ ابھی جو خدا نے اپنے کلام میں فرمایا. خدا یسوع مسیح کو جانیں اور یہ جانیں کہ سب کچھ خدا نے کیا، اور یہ جانیں کہ تمام ہوا. ان ساری چیزوں پر جیسے اور مقدسین نے عمل کیا یا یقین کیا، آپ یقین کریں اٹرنل لائف آپ کی ہے ہی آپ کے لیے. اگر آپ اس بات پر یقین نہیں کر رہے، جو ابھی جیسے جو میں نے حوالہ پڑھا یوحنا 17 اس کی 3 آیت سے لے کے 8 آیت تک، سمپل کہ اٹرنل لائف ہمیشہ کی زندگی یہ ہے. یہی سے بات شروع ہوئی کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ خدا باپ کو جو برحق ہے اور یسوع مسیح کو جانے. یہ ہے اٹرنل لائف. اور تھوڑی سی آگے ڈیٹیل لکھی جو میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کی. اسپرٹ میں رہتے ہوئے یسوع مسیح جو آپ کے بدن میں اور آپ مسیح میں رہتے ہوئے خدا باپ کو جاننا. اٹرنل لائف، ابدی زندگی، فضل کی زندگی. اگر ایسا نہیں ہے میرے عزیزو، اگر اس بات پر آپ یقین نہیں رکھتے اور ابھی تک اگر آپ سمجھتے کہ ایسا کچھ کریں گے اور پھر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں گے، تو آپ ابھی تک شریعت میں جی رہے ہیں. ابھی تک آپ ایک مذہبی زندگی جی رہے ہیں. لیگلسٹک ورلڈ میں آپ رہ رہے ہیں. لیگلسٹک مذہبی جو تعلیم یا زندگی یا طور طریقہ کیا ہے یا اس کا کیا سسٹم ہے، پروگرس. یہ کریں گے تو پھر یہ مل جائے گا، ویسا کریں گے تو پھر ایسا ہو جائے گا، یہ نہیں کریں گے تو وہ نہیں ہوگا، وہ نہیں کریں گے تو یہ نہیں ہوگا. اور اس کے اندر ایک دوڑ کے اندر لگے رہنا
اور اپنے اپنے ورژن سب کے کہ اسپرچل یہ ہوتا ہے، کوئی سمجھتا ہے اسپرچل یہ ہوتا ہے، کوئی سمجھتا ہے اسپرچل یہ ہوتا ہے، کوئی سمجھتا ہے اچھا کام یہ ہوتا ہے، کوئی سمجھتا ہے اچھا کام یہ ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے تو یہ بھی سمجھا کہ اچھا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کسی کا اچھا نہیں کرتا تو پھر کسی کا برا بھی نہیں کرتا تو یہ اچھا ہوتا ہے. خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تو نیکی کر سکتا ہے اور نہیں کرتا تو گناہ کرتا ہے. تو یہ لوگوں کا یہ بھی ورژن ہے کہ میں کہ کبھی کسی کا اچھا نہیں کیا تو کبھی کسی کا برا بھی نہیں کیا تو برا ہی کیا پھر. تو الگ الگ ورژن ہے کہنے کا مقصد. تو اسپرچل تھنگس جو ہیں یا اسپرچل چیزیں یا روحانی چیزیں لوگوں کے کیا ہیں یا کن چیزوں کو سمجھتے ہیں، وہ جیسا چرچ جیسی ڈینومینیشن جیسی ٹیچنگ ویسی اسپرچل ورک ویسے ان کی لسٹ ہے. اور سب الگ 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 طریقوں سے لوگ چلتے ہیں. کیا ہے چند ایک میں لکھی ہیں، مطلب کچھ ایسا سمجھتے ہیں کہ ایک اسپرچل اچھا انسان بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے، بائبل زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے. کچھ لوگ بڑے فخر سے بھی بولتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں پڑھنی چاہیے، اچھی بات نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کہہ رہا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے تھاٹس کیا ہیں یا سوچ سمجھ کیا ہے کہ اسپرچل یا اچھا انسان کیا ہوتا ہے. میں صبح بھی بائبل پڑھتا ہوں، شام کو بھی پڑھتا ہوں، یہ ایسے اس طرح سے لوگ تو اٹس مین کہ میں بہت اسپرچل ہوں، بائبل زیادہ پڑھے. تو یہ بالکل اس طرح سے ہے. ایک میں اسٹینڈنگ کامیڈی دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر بولتے ہیں کہ یار پتہ نہیں پیرنٹس کو بات بولتا ہے جی مجھے یہ پرابلم بولا تو صبح اٹھ کے دیکھ، صبح تو اٹھا کر بولا نہیں مجھے دل کا دورہ پڑ رہا ہے، کوئی ہارٹ کا پرابلم بولا تو صبح تو اٹھ کے دیکھ. تو بولا ارے بھائی تو صبح تو اٹھ کے دیکھ. پیرنٹس کے موسٹلی ان کے پاس صرف یہی ٹیچنگ ہوتی ہے کہ صبح اٹھ جاؤ، بس ہر چیز کا علاج کیا جی صبح اٹھ جاؤ. تو کچھ لوگوں کے پاس یہ علاج ہوتا ہے. آپ کو ان کو بولیں کہ آج کل حالات بڑے خراب چل رہے ہیں، بولے بائبل پڑھے. ان کو بولے یار نوکری نہیں ہے، بولے بائبل پڑھے. آپ کو بولے یار بڑا بیمار ہوں آج کے لیے، بولے بائبل پڑھا کر. ان کو بھائی یہ علاج ہوتا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں پڑھنی چاہیے اگین لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ لوگوں کے سورس یا ایک لمیٹڈ ایڈیشن ہے ایک دماغ میں، وہ یہاں تک رہتے ہیں. کیا کرنا چاہیے جی؟ اسپرچل یا اچھے انسان یا خدا کو پسند آ جائیں گے، بائبل زیادہ پڑھا کریں. کچھ لوگ اس جگہ کے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے. کچھ لوگ اس میں کہ چرچ ایکٹیویٹیز میں لگے رہنا چاہیے، ہر وقت چرچ کے کام، ہر وقت چرچ کے کام. کچھ خواتین بھی ایسی ہوتی ہیں جو موسٹلی میں نے دیکھا، میں نے اس لیے بات کرو گے، گھر کی فکر نہیں ہے، بچوں کا پتہ نہیں ہے، یہ کہاں جی سنڈے اسکول کو لے کے، کہاں جی سیمینار میں، کہاں جی ادھر کے، وہ انہیں کاموں میں لگے تھے، چرچ کے کاموں میں، چرچ کے ادھر گھر کا حالت بگڑی ہوئی ہے، سب ہے، کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے چرچوں میں رہنا ہے، کچھ نے پادریوں کے پیچھے لگے رہنا ہے، کچھ نے فادروں کے پیچھے لگے رہنا، اپنی فیملیز، اپنے گھر، بچے، گھرانے برباد. کچھ کا یہ ہے کہ گاسپل دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، خود سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن شیئر کرنی ہے اپنی بات، بحث کریں. مجھے بہت سارے لوگ ویسے بات کرتے ہیں، میں منع ہی کر دیتا ہوں. سر ذرا یہ بتائیں کہ کسی نے یہ بات کی ہے تو اس کا کیا جواب دے. میں نے کہا مجھے نہیں پتا کیا جواب دینا چاہیے، میں ڈیبیٹس میں نہیں پڑھتا. میں سمپل سے، اور نہ میرا کام ہے، سمپل میرے پاس ایک خدا ان کی بلیسنگ ہے، ٹیچنگ ہے، وہ دیتا ہوں. کچھ یقین کرتا ہے بڑی اچھی بات، نہیں یقین کرتا نہیں کرے، کوئی مسئلہ نہیں. میں آپ کو نہ پروف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں کوئی چیز، اور نہ ہی میں کسی کو کنونس کرنے کے بیٹھا ہوں. یہ میرا کام نہیں ہے. کنونس کرنا، پروف کرنا روح پاک کا کام ہے. وہی دلوں کو سخت یا وہی دلوں کو نرم کرتا ہے. یہ کچھ لوگوں کا ہے کہ جو گاسپل جو ہے وہ دوسری نیشن میں جا کے پھیلانا چاہیے. اچھا بہت سارے ہمارے جو پاکستان کے خادم ہیں وہ پاکستان میں ایسی حرکت نہیں کریں گے، ان کو پتہ وہاں پڑیں گے چھتر ان کو کہ پیٹرول پمپ یا مارکیٹوں میں جا کے. لیکن جب وہ لندن چلے جاتے ہیں تو وہاں جا کے وہ بازاروں میں جا کے سنیں خداوند یسوع مسیح فرماتا ہے، اور کیونکہ پتہ ہے ہم کو یہاں پہ کوئی پکڑے گا نہیں، کوئی پولیس نہیں پکڑے گی، کوئی کچھ نہیں ہوگا. وہاں جا کے جو ان کو یہ بات یاد آئی تھی دوبارہ سے کہ خداوند نے کہا ہے کہ جی غیر قوموں تک، تو وہاں تو ہے ہی سارے گورے زیادہ تر یا ایتھیسٹ ہیں. تو وہاں بازاروں میں کھڑے ہو کے لے کے یسوع مسیح آپ کا نجات دہندہ ہے اور آئے اور فلانا کرے. مارکیٹوں کے باہر مائک لے کے، اسپیکر لے کے، ڈسٹربنگ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں. میرے مجھے تو اچھا نہیں لگتا ہے کہ خدا نے کہا ہے بازاروں میں، کونوں میں، چوراہوں پہ ایسے جو ہے یہ جو ریاکار اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اینی وے یہ سارے کام الگ الگ چرچز کے، الگ الگ ڈینومینیشنس کے اس لیے ہیں. تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا، دو چار منٹ اور، 10 منٹ بس، کہ خدا خوش ہو جائے.
اور خدا کو خوش کرنے کے چکر میں اس ساری زندگی وہ لگا دیتے ہیں کہ ایسے کریں گے تو ویسے کریں گے، تو پھر شاید ہم ایک اٹرنل لائف کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ فضل، گریس اس سے بالکل ڈفرینٹ ہے میرے عزیز، بالکل 180 ڈگری۔ اگر یہ ساری ٹیچنگ اگر اس طرف ہیں تو گریس بالکل اس کا اپوزٹ، بالکل ادھر، نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر، ادھر اپوزٹ، بالکل اپوزٹ۔ گریس کی ٹیچنگ، فضل کی ٹیچنگ، اس لیے پالوس کہتا ہے کہ میں لفظوں کا خادم نہیں ہوں، میں لفظوں کا نہیں بلکہ خدا کے فضل کا خادم ہوں، فضل کی تعلیم دیتا ہوں۔ باقی تو ساری باتیں ہی ہیں جو میں نے پڑھی ہیں آپ کے، یہ سب باتیں ان کے اوپر کرتا کراتا کوئی نہیں ہے کام، یہ کوششیں ساری عمر ہی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ کچھ سال پہلے میرے دوست ہیں، میں نام نہیں لوں گا ان کا، تو جب مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا، گریس کی ٹیچنگ، گریس اور یہ ساری چیز، تو میں بات کر رہا تھا کہ میں نے کہا یار یہ سب کام خدا نے کر دیا ہمارے، یہ تو ہم خود چرچ ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ چرچ نہیں جانا چاہیے، میں خود چرچز جاتا ہوں، کلام سناتا ہوں۔ اس نے بولا سب کچھ ٹھیک، میں کہ ایک ہی بار، ونس فار آل، ایک بار یسوع نے سارے کام کر دیا ہمیں، اب آپ یقین رکھیں کہ آپ پاک ہیں، راست باز ہیں، صاحب۔ کہہ رہا نہیں بھائی، جس طرح گاڑی کو ٹیوننگ کے لیے اور سروس کے لیے پیٹرول پمپ جانا پڑتا ہے، ایسی ہی ہمیں بھی چرچ جانا پڑتا ہے پیٹرول بھرانے کے لیے۔ اور کسی پادری نے کہا ہوگا اسے، تو میں نے کہا اچھا ٹھیک، تو یعنی ہر سنڈے ہمیں پاک صاف اور وہ دوبارہ سے رینیو ہونے کے لیے جانا۔ تو میں 3-4 سال کے بعد پھر میری ایک ہوا، چرچ سے نکلا، میں کہا پیٹرول بھرا لیا اس نے، تو ایسی میں لائٹر نوٹ میں بات کروں، تو یعنی خداون کا جو کلام ہے اور خداون کی جو صلیبی موت کفارے کا جو پیغام ہے وہ 6 دن چلتا ہے۔ 6 دن کے بعد 7ویں دن دوبارہ سے آپ کو وہ خون، وہ لیتے بھی ہیں پینٹیکوسٹلز، بیپٹسٹ لوگ بولتے ہیں روا روا، ہر سنڈے آتا ہے، پھر وہ یسوع کے لہو سے نہائے، یسوع کے لہو سے نہائے، وہ ہر سنڈے اس طرح سے بات لیتے ہیں، مطلب تو ایسا نہیں ہے۔ گریس کی تعلیم بالکل اس سے الگ ہے، یسوع نے آپ کو پاک صاف ٹھہرا دیا۔ گریس سسٹم کیا ہے؟ گریس کی تعلیم کیا ہے؟ پہلی بات تو گریس صرف ایک تعلیم نہیں، کوئی ایک صرف سسٹم نہیں، بلکہ گریس خود ایک پرسنالٹی ہے، ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے یسوع مسیح۔ اور وہ کیا ہے گریس میں؟ کہ خداوند آپ سے پیار کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے ہیں، سمپل، آپ اس کے ہیں، اس لیے وہ آپ کو پیار، آپ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، آف کورس کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے بچے ہیں، سمپل، کوئی وجہ نہیں ہے، صرف یہ کہ وہ آپ کے ہیں، آپ کے بچے ہیں۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس کے طریقہ کار ہیں اور اس کے سلسلے ہیں، کچھ ان چیزوں کی وجہ سے کچھ رسپانسبلٹی بھی ہے، پھر ہمیں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، تو وہ پھر دوبارہ سے وہ اسی راؤنڈ اباؤٹ میں چلے جاتے ہیں اور اسی ٹیچنگ کی طرف یا اسی سلسلے کی طرف بار بار چلے جاتے ہیں، جو کہ ایک لیگلسٹک یا ایک مذہبی دنیا کے اندر دوبارہ سے آپ کو لے جاتا ہے۔ ایک حوالہ میرے ساتھ نکالیے گا، بس یہ آخری حوالہ ہے، رومیو اس کا 2 باب اور اس کی 4 آیت، رومیو 2 باب اور اس کی 4 آیت۔ یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے؟ کیا یہ سارے کام جو خدا نے کیا اور اتنے سالوں سے وہ انتظار ہی کر رہا ہے کہ آپ مان جائیں، یہ بات یقین کر لیں، اور ابھی تک مسیح لوگ، سو کالڈ ایماندار بلیورز لوگ بھی اس بات پر یقین نہیں کرتے کہ وہ پاک ہے، اور اپنی دعا یہاں سے شروع کر، خدا میں بڑا گنہگار ہوں، مجھے معاف کر، میں اس قابل بھی نہیں کہ تیرے جوتے کا لیس باندھ سکوں، تیرے پاؤں کی مٹی چھو تو خاک ساری یا انکساری یا پتہ نہیں کہاں سے کیا، خدا میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں۔ خدا نہیں کہہ رہے کہ یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے، تجھ کو توبہ کی طرف، توبہ کیا؟ یہ کام چھوڑ کے شروع کر دے، نہیں، توبہ کا مطلب ریپینٹ، ریپینٹ کا مطلب چینج یور مائنڈ،
اپنی سوچ کو تبدیل کرنا، تو یعنی جس ٹیچنگ، جس مذہبی دنیا میں آپ رہ رہے ہیں، اپنے ذہن کو کھولیں اور آزادی اور گریس اور یسوع اور اس اٹرنل لائف کی زندگی جئیں جو یسوع آلریڈی آپ کو دے چکا ہوا، جو آلریڈی آپ کو دے چکا ہوا۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ تین چیزوں کا ایک جال، جیسے باپ بیٹا روح القدس ہے، ایسی ایک تین چیزیں ان کا بھی ایک جال ہے لیگلسٹک ورلڈ کے اندر۔ کیا جی؟ موٹیویشن، کانڈمنیشن اور ری ڈیڈیکیشن۔ مذہبی لوگ اس دنیا کے اندر اس فتنے کے اندر، اس مسئلے کے اندر ساری زندگی گزار دیتے، موٹیویٹڈ ہو جائیں گے، پھر کوئی نہ کوئی خادم آئے گا، کوئی باہر سے آئے گا یا لاہور سے آئے گا یا انور فضل یا اس طرح کے کسی آدمی سے کچھ سن لیں گے اور کہیں گے سارا دن ساڑھے کار ایڈ چینل لگا رہتا ہے، تو کون سا فضول چینل ہے پاکستانی، وہ کرسچن چینل، تو کیا وہ موٹیویٹڈ ہو جائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ پرے دعا 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 کریں گے۔ اور کئی تو پادری وہاں سے میں جانتا ہوں کسی کو برکت بھی دیں گے، کہیں گے برکت 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 برکت، کیا ہے یہ؟ لیکن کرتے ہیں لوگ ان کی پریکٹس ہے۔ خدا ان کا شکر کریں، خدا ان کا شکر کریں، خدا ان کا شکر ہے، خدا ان کا شکر ہے، بھائی ان چیزوں میں لگے اور کچھ انگریزی آئے نہ آئے، لیکن کہیں گے ہر بات کو کوئی نہ کوئی بات ہوگی بھائی او یس، کیا ہائیڈرولک سسٹم بن گیا مطلب یس، ایسا نہیں ہے کہ دعا کرتے رہیں یا یہ یس یوس یوسی یا کامتے رہیں اور اس کے بعد پھر ویٹ کریں ایک بریک تھرو کا، کہ اب خدا آپ کی زندگی میں ایک بریک تھرو لائے گا، ایک میریکل کر دے گا۔ اور کیا نہیں کرتا خدا؟ کرتا ہے آف کورس۔ کیا ان حرکتوں کی وجہ سے؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ کو پیار کرتا ہے خدا، اور اگر نہیں کرے سمٹم نہیں ہوتا تو کیا ہوگا؟ پھر کانڈمنیشن میں آ جائیں گے، او مجھ میں ہی کوئی کمی ہے، یہ اس آدمی میں ہی کوئی کمی۔ کچھ لوگ بولتے ہیں ارنسٹ مول کو ہم زندہ کرنے گئے تھے لیکن اس کی فیملی ہی نہیں مانی تھی، اس کی فیملی کا ایمان کمزور تھا۔ کتنی فضول گھٹیا اور عجیب باتیں کرتے ہیں لوگ۔ تو اسی طرح سے کر رہے ہوں گے کوشش، نہیں ہوا ہوگا تو انہوں نے لگا دی ہوگی اس کی بیوی پر، اس کے بچوں پر، کہ انہی کا ایمان نہیں اس لیے زندہ نہیں ہو رہا۔ فضول بات ہے۔ تو وہ کانڈمنیشن کی طرف لے جائیں گے کہ ہم میں ہی کچھ کمی ہے، کوئی پنش ہے، کوئی کرس ہے، کوئی مسئلہ ہمارے اندر، خدا میں تو نہیں، ہم میں ہی کوئی مسئلہ ہے، اس وجہ سے ایک ہمارا کام نہیں ہو رہا۔ تو اس کے لیے کیا کریں؟ پھر روزے رکھنے لگ جائیں، اس کے لیے کیا کریں؟ پھر ہدیہ دینے لگ جائیں، اس کے لیے کیا کریں؟ بٹوے سے پیسے نکال کے ہدیہ میں ڈال دیں، اس کے لیے کیا کریں کہ چرچ بنانے لگ جائیں، اس کی تو پھر وہی سارے کام جو میں نے آپ کو بتایا نا، ان کاموں کی طرف لگ جائیں، سنڈے اسکول پڑھانے لگ جائیں، غیر قوموں میں تعلیم دینے، ان کاموں میں موٹیویشن نہیں کام بنے وہاں سے، تو پھر کانڈمنیشن میں چلے جائیں گے اور یہ کا سارے کام شروع ہو جائیں گے۔ اور جب نہیں ہوئیں گے یا ان کاموں سے مسئلہ نہیں حل ہوگا تو پھر کیا کریں؟ بھائی آپ کو حقیقی طور پر اپنا آپ خداوند کو دینے کی ضرورت ہے، سچے طور سے دل سے اپنے آپ کو خدا، پھر کیا ہے؟ ری ڈیڈیکیشن، اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کریں گے خدا کے لیے، ری اناؤنس کریں گے خدا میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں اپنے آپ کو تیرے لیے، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے پیسے کو، اپنی دولت کو، اپنے ریسورسز کو، خداوند میں آج کے لیے تجھ پر وقف کرتا ہوں۔ خداوند کیا کہتا ہے؟ کیا اچھی بات ہے؟ سننے میں لگ رہی ہے نا اچھی بات؟ سب کچھ آدمی اپنا دھن دولت عزت شہرت خداوند کے لیے لگا دے۔ خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے جو کوئی میرے پاس آنا چاہتا ہے اپنی خودی سے انکار کر دے۔ ڈینائل، اگر آپ سمجھ رہے ہو آپ بہت فنکار ہو، ڈینائل، اگر آپ سمجھ رہے ہو آپ بہت ذہین ہو، ڈینائل، اگر آپ سمجھ رہے ہو آپ کو بہت عزت دولت حشمت، ڈینائل، اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ میں اپنے ریسورسز، اپنے پیسہ اور سب خداوند کے، ڈینائل، خودی سے انکار کر دے۔ تم کون ہو؟ خداوند کے سے کوئی سروکار نہیں، خدا کی بھیڑ بن کر خداوند کے پیچھے آنا ہے، نہ کہ فنکار بن کے۔ یسوع کی ٹیچنگ الگ ہے میرے عزیزوں، میں بتا رہا ہوں آپ کو دو طرح کی ٹیچنگ ہے اس دنیا کے اندر، ایک بیبلیکل ٹیچنگ اور ایک چرچ کی ٹیچنگ۔ چرچ کی ٹیچنگ ساری زندگی آپ کو اس کیج میں، اس ایک سسٹم کے اندر باندھ کے رکھے گی کہ آپ وہاں سے نکل نہیں سکتے۔ اور ایک ریئل بیبلیکل گریس کی ٹیچنگ جو چرچز میں عموماً نہیں دی جاتی، کیونکہ وہاں سے آپ آزاد ہو جاتے ہیں، اور پادری لوگ بھی ڈرتے ہیں کہ اس کو سب پتہ لگ گیا تو میرے پیچھے کیوں آئے گا، مجھے کیوں ہدیہ دے گا۔ دینا چاہیے ہدیہ، اچھی بات ہے، دینا چاہیے، کیوں نہیں دینا چاہیے۔
لیکن میں بھول جاتا کہ اگر اس کو سمجھ لگ گئی تو صرف شاید 10% نہیں، اس سے زیادہ مجھے دے، لیکن نہیں، پھنسا کے رکھے گا آپ کو تاکہ آپ اس کے چنگل سے نکلے ہی نہ۔ اور میرے عزیزوں، اگر اس چیز کو لوگ، جو خدا نے کہا کہ میں نے تیرے کام کو تمام کیا، اس چیز کو اگر لوگ نہیں مانتے انفارچونیٹلی اگر ابھی تک، تو پھر وہ اسی پچ پر کھیل رہے اور سکور بنا رہے، یعنی یسوع، خدا یسوع مسیح وہ میچ جیت گیا ہوا، وہ کام کر دیا ہوا، فاتح، لیکن یہ مذہبی لوگ ابھی بھی رن بنا رہے ہیں وہاں پہ، میچ جیت گیا، ختم ہو گیا، ٹرافی مل گئی ہوئی ہے مسیحی لوگوں کو، فاتح خدا ہے اور آپ کے پاس ٹرافی آ گئی ہوئی ہے، آپ جیت گئے ہوئے یسوع مسیح کے وسیلے سے، لیکن وہ مذہبی لوگ ابھی بھی پچ پر بھاگ رہے، کوئی بالنگ نہیں کرا رہا، کوئی گراؤنڈ میں لوگ نہیں، اٹ از فنشڈ، ختم ہوا، لیکن وہ بھاگ رہے، کیا سکور بنا رہے، کیونکہ ان کے لیے وہ جنگ شاید ابھی بھی جائز چل رہی ہے شاید، کیونکہ وہ اس بات پر یقین نہیں کرتے جو یسوع مسیح نے کر دیا، اور وہ اس لیگلسٹک ٹریک جو 3 چیزیں ہیں، موٹیویشن، کنڈمنیشن، ری ڈیڈیکیشن، اس کے اندر پھنسے رہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ گریس یا گریس کی ٹیچنگ کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ کو سست یا لیزی بنا دیتی ہے یا لیزی لائف سٹائل بنا دیتی، نہیں، گریس کی ٹیچنگ، فضل کی ٹیچنگ، یہ فضل کیا ہے؟ یسوع نے کہا ہے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں۔ گریس کی ٹیچنگ ہے خدا یسوع مسیح پر، خدا یسوع مسیح میں ٹرسٹ کرتے ہوئے، بلیو کرتے ہوئے اس ہمیشہ کی زندگی کو جینا جو آلریڈی آپ کے پاس ہے۔ ریسٹ، آرام کیا چیز ہے؟ بوجھ سے دبے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں کیا دوں گا؟ آرام دوں گا۔ ریسٹ از ایکول ٹو جیزس، ریسٹ یسوع ہے، یسوع آپ کے پاس، آپ کے اندر ہے، آپ یسوع میں، یسوع کے اندر ہے، یسوع خدا باپ میں، خدا باپ کے اندر ہے، خدا باپ، خدا یسوع، خدا رول قدس میں، رول قدس آپ میں، خدا یسوع مسیح میں، خدا باپ میں۔ اب یہ ٹرائن خدا کے اندر آپ شامل ہو چکے ہیں، یہ وہ انٹیمیسی ہے، یہ وہ ملاپ ہے جو خدا باپ نے آپ کا اپنے ساتھ، خدا باپ کے ساتھ اور رول قدس کے ساتھ کیا۔ یہ وہ اٹرنل لائف ہے، یہ وہ ابدی زندگی ہے جس کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا ہے؟ نہیں، کیا کرنا ہے؟ یقین کرنا، خدا باپ پر، خدا بیٹے پر، خدا رول قدس پر، اور اس کے سارے کام پر جو اس نے آپ کے لیے کیا۔ اوکے گائس، تھینک یو۔ آج تھوڑا ٹائم لمبا ہو گیا، لیکن امید رکھتا ہوں کہ یہ طویل ایک سبجیکٹ ہے اور ٹیچنگ ہے، لیکن اس کو میں اگر ہر سنڈے اگر اس کو بھی شروع کر تو شاید آپ بور ہو جائیں، کیونکہ واہ، تو اس لیے میں نے اس کو بالکل ایک کیا کہتے ہیں چاہیے کہ دریا کو کوزے میں بند کر کے ایسے کر کے آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ امید رکھتا ہوں آپ کو اس کے وسیلے سے کچھ ونڈوز ہوتے ہیں کمپیوٹر میں کھلتی ہیں، دماغ کی کھڑکیاں کھلی ہوں گی، کچھ کو بات دماغ کی بتی جلی ہوگی، کوئی بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور امید رکھتا ہوں آپ اس کلام کے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ اگلے سنڈے پھر ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے، میری فیملی کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں اور آپ سب سے بہت پیار کرتا ہوں، اور یا بند کرتے ہیں۔ اوکے گائز، بائے، اگلے سنڈے ملتے ہیں۔ لو یو آل، بلیس یو آل۔